अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लर्न विद MSA। तो इससे पहले आज इस फ़िलासफ़र को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एक यूनानी फ़िलासफ़र है। इससे पहले हम प्लेटो, अरिस्टोटल इनको डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद आज हम जिसकी बात करने हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि उस्तादों का एक उस्ताद था जिसको दुनिया जो है वो आज भी जो है अच्छे लफ्ज़ों में याद रखती है, और उसका नाम क्या है? सुकरात। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुकरात कौन था, सुकरात की जो ज़िंदगी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि तारीख़ किन लोगों को याद रखती है। हम इसमें पढ़ेंगे आज कि सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया था, और इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि जब क्वेश्चन किया जाता है हम पर कि अगर सुकरात जहर का प्याला ना पीता तो मर जाता, इसका क्या मतलब है, और तारीख़ किन लोगों को याद रखती है ये भी हम देखेंगे। तो चलें हम अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सुकरात कौन था। तो सुकरात कदीम यूनानी एक अजीम जो है वो फ़लसफ़ी था, जिसका शुमार तारीख़ के सबसे ज़हीन और बाअसर अफराद में होता है, और ये पैदा होता है 470 कबल मसीह में, बिफोर द क्रिश्चियन। एथेंस में पैदा होता है और इस दौरान एथेंस में फ़लसफ़ाना तालीमात और नज़रियात को फ़रोग़ दिया। सुकरात का फ़लसफ़ा ज़िंदगी और हकीकत की बुनियादी सवालात के गिर्द घूमता था, और इसका मकसद इंसान के इखलाकी, रूहानी और समाजी मसाइल का हल तलाश करता था। सुकरात का तरीक़ेकार तालीम जो था वो उसको सुकराती मुकालमा कहते थे। डायलॉग्स करता था जिसमें वो लोगों से सवालात पूछकर उन्हें सच की तलाश में मदद देता। सुकरात ने ख़ुद को हमेशा एक तालिब इल्म समझा और ये अकीदा अपनाया कि हकीकत का हुसूल किसी दावे या अकीदे की बुनियाद पर नहीं हो सकता, बल्कि इस्तफसार और तहकीक के ज़रिए होता है। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इससे उसकी आज़ी और इनकिसारी को आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि आज के जो फ़िलासफ़र होते हैं, जब कुछ उनको फेम मिल जाता है तो वो कहते हैं कि जो हमने बात की है वो ठीक है, जो दूसरे कहते हैं तो उनकी आप देखेंगे किस तरह वो अपने प्राउड फील करते हैं और किस तरह जो है वो गुरूर में और वक्कड़ में हैं वो चले जाते हैं। लेकिन सुकरात ऐसा नहीं था। वो कहता था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उसकी आज़ी और इल्म, आप उसकी दानिशमंदी को देख सकते हैं। तो सुकरात के ख़्याल में सच्ची खुशी का रास्ता जो था वो इल्म और इखलाकियात के ज़रिए है। उसका मानना था कि इंसान जो है अपने अंदर की हकीकत को समझना चाहिए, ख़ुद को इखलाकी तौर पर मजबूत बनाना चाहिए। यही वजह है कि उसने लोगों की दुनियावी ख्वाहिशात और मादी जो वर्ल्डली लाइफ होती है उससे दूर रहने का दर्स दिया, और इस बात पर जोर दिया कि इंसान को अपनी ज़िंदगी सच्चाई, इल्म और इंसाफ की बुनियाद पर गुजारनी चाहिए। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि इंसाफ भी साइड पे हो जाए, इल्म भी साइड पे हो जाए, सच भी साइड पे हो जाए, और हमारे पास एक वर्ल्डली लाइफ हो, हमारे पास सब कुछ हो, और हम एक अयाशी में, एक ताज़ीन व आराइश, एक लग्जरियस जो है वो लाइफ गुजारें। लेकिन उसका ऐसा मानना नहीं था। तो सुकरात की तालीमात ने बहुत से नौजवानों को मुतासर किया। ज़ाहिर है जब एक फ़लसफ़ी आता है, जब कौम जो है वो ऐसे दहाने पे खड़ी होती है, ऐसे वर्ज पर खड़ी होती है कि जिसे बचाने की ज़रूरत होती है, और सबसे पहले वो नौजवान होते हैं जिनको उभारना होता है आपने, तो बहुत ज़्यादा जो है वो नौजवानों को मुतासर किया। लेकिन उसकी सोच और नज़रियात उस वक़्त के हुक्मरानों और अवामी लीडरों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। वो लोग सुकरात की तालीमात को ख़तरनाक समझते थे, क्योंकि वो रवायती अकायद और मजहबी ख़यालात को चैलेंज करता था। उस वजह से नौजवानों को गुमराह करने और रियासत के खुदाओं को ना मानने के इल्ज़ामात लगाए, और आखिरकार जो है उसको सुकरात को क्या हुआ कि उसे सज़ाए मौत दी गई। तो आप देखेंगे कि उसने सच बताया कि आप जिसकी पूजा करते हैं वहाँ के देवी देवताओं पर, तो वो आप ना करें। वो कहता था उनको कि ये आप जो कर रहे हैं ये गलत है, आप किसकी पूजा कर रहे हैं। उसने यहाँ से मना किया था, तो फिर जो है आगे उस पर मुकदमात चले। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं कि वो क्या थे। तो सुकरात ने जहर का प्याला जो था वो क्यों पिया था, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सुकरात क्योंकि ये एक अजीम फ़िलासफ़र था जिसने अपनी मौत जो है वो आगे रखी और सच्चाई को जो है वो दबने ना दिया, किसी से प्रेशराइज वो नहीं हुआ। तो उसका क्या फ़लसफ़ा था, तो इसको हम देखेंगे कि वो क्या कहता था। तो उसने, क्योंकि आपको पता है कि जब उसने
نوجوانوں کو متاثر کیا. اس نے کہا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ آپ کو جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ خصوصاً جو ہے جی حکمران طبقے کے لیے جو ہے بہت سے آپ دیکھیں گے کہ خطرات تھے وہاں پہ. تو اس پر ایک عدالتی جو ہے وہ مقدمہ بنایا جاتا ہے, ایک عدالتی مقدمہ. اور اس میں کیا مقدمے میں کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے, ریاستی دیوی دیوتاؤں پر تنقید کرنا اور نئے خداؤں کا پرچار کرنا. کیوں؟ کیونکہ سقراط نے اپنے دفاع میں دلائل دی. وہ کیونکہ لوگ تو ان کو پوجا کرتے تھے دیوی دیوتاؤں, وہ تو سوچتے بھی نہیں تھے نا. آج بھی کہتے ہیں کہ یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو, سوال نہ کرو, اس پہ سوال نہ کرو اس پہ سوال نہ کرو. لیکن سوال کریں, آپ ایکسپلور کریں چیزوں کو, آپ کو پتہ چلے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہوتا ہے. تو اس نے نوجوانوں کو اس طرح جو ہے وہ بتایا اور اس پر ایک مقدمہ درج ہوا کہ آپ جو ہے وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور دوسرا کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ نئے خداؤں کا پرچار, کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے, جس پہ لوگ جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے. اس انسان کو بنانے والا اور اس کو چلانے والا کوئی اور ذات ہے جس کی ہمیں نہیں پتہ. تو وہ ایکسپلور کرنا چاہتا تھا ایسی چیزوں کو. تو پھر کیا ہوا, جو وہاں پہ گورنمنٹ تھی, جو وہاں پہ حکمران تھے, آج بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک سچ بولنے والوں کو جو ہے وہ اندر کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک تنہائی اور قید کی زندگی گزارنے میں ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت کے بھی حالات ایسے ہی تھے. تو سقراط نے اپنے دفاع میں دلائل دیے, مگر اس نے اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا. کہا کہ وہ خدا کی طرف سے سچ کی تلاش میں مصروف ہے اور کسی بھی قیمت پر سچائی سے دستبردار نہیں ہو سکتا. سقراط کے مطابق اس کا مقصد لوگوں کو ذہنی آزادی دلانا تھا. ذہنی آزادی کیسی ہوتی ہے کہ غلامانہ جو سوچ ہوتی ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں, اس سے آزادی جو ہے وہ چاہتا تھا. وہ فریڈم چاہتا تھا کہ ایک ہم ذہنی جو ہے وہ غلام رہنا رہے, جس میں آپ امپیریلزم کو اگر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں کس طرح انہوں نے ہم کو جکڑ لیا ہے اپنے اندر. تو وہ ایک جو آزادی آپ دیکھیں گے کہ غلامانہ جو سوچ تھی اس کو وہ جو ہے نا ختم کرنا چاہتا تھا. تو اسی سوچ سے جو ہے اس کا زہر کا پیالہ کیسے ہوا کہ زہر کا پیالہ پینا جو ہے تھا, عدالت نے سقراط کو یہ سزا سنائی تھی. اس نے کہا تھا کہ اسے زہر پینے کا حکم دیا جائے اور کہا کہ سقراط نے اپنے اصولوں اور نظریات پر سمجھوتا کرنے کی بجائے زہر کا پیالہ پینے کا فیصلہ کیا. پھر کیا ہوا, جب گورنمنٹ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ زہر کا پیالہ پی دے, اس نے کہا نہیں, میں زہر کا پیالہ بالکل پی لوں گا, بلکہ لیکن اپنے جو اصول ہیں جو سچ ہے اس پر کبھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کروں گا. تو اس نے زہر کا پیالہ پینے کا فیصلہ کیا. تو اس نے اپنے جو شاگردوں کو بتایا کہ موت سے جو ہے وہ ڈرنا, جو موت سے ڈرتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کس طرح وہ کہتا ہے کہ جو لوگ موت سے جو ہیں ڈرتے ہیں تو ان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے, اور یہ موت سے ڈرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے, مگر سچائی اور اصولوں کے لیے موت کا سامنا کرنا باعث فخر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں کہ جو ہے ہم ڈرتے ہیں موت سے, تو یہ فطرت ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے, لیکن جب اصولوں کی بات آتی ہے تو اصولوں کی بات آتی ہے, سچائی کی بات آتی ہے, تو وہاں پہ آپ نے ڈرنا نہیں بلکہ موت کا سامنا کرنا ایک باعث فخر ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ سقراط کی موت ایک علامت بن گئی. کس طرح کہ اس کی زہر کا پیالہ پینے سے یہ پیغام ملتا ہے, ہمیں کیا ملتا ہے کہ سچائی اور اصولوں کے لیے کھڑے ہونے والا شخص دنیاوی خوف سے آزاد ہوتا ہے. سقراط کی قربانی نے فلسفے کی دنیا میں ایک نئی روح پھونکی اور دنیا کی یہ سبق دیا کہ اصولوں اور اخلاقیات کے لیے ہر انسان کو کھڑے ہونا چاہیے, چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. اصولوں کے خلاف, سچائی کے خلاف جو ہے وہ کوئی کمپرومائز آپ نہ کریں. اس نے ایک سبق دیا تھا, اس نے کہا تھا نہیں, جو باطل ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے اور جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. تو اس کی ہم آگے مثالیں بھی پڑھیں گے. اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں زہر کا پیالہ پی دیتا ہوں, لیکن کیونکہ وہ دستبردار ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ, سقراط کو دو چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ یا تو آپ یہ جو گمراہ کرنا چھوڑ دیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں ایسے چلیں, یا پھر آپ جو ہے وہ زہر کا پیالہ پئیں. یہ دو انہوں نے کنڈیشن دی تھی اور انہوں نے کہا تھا نہیں, میں اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا اور میں زہر کا پیالہ
پی لوں گا، اور اس طرح اس نے زہر کا پیالہ پیا، اور آج بھی اس کا نام کتنے ہزاروں سال بعد بھی اس کا نام جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ، باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور سچ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی ہم آگے مثالیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک مشہور جو کہاوت کہتے ہیں جس میں ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ سقراط اگر زہر کا پیالہ پی جاتا، نہ پیتا تو مر جاتا۔ جب کہتے ہیں کہ زہر کا پیالہ نہ پیتا تو مر جاتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات ہمیں اس طرف لے جاتی ہے کہ سقراط کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ اپنے اصولوں اور فلسفے کو چھوڑ دیتا اور اپنی جان بچا لے، اور پھر وہ اپنے عقائد پر قائم رہے اور سزا کے طور پر زہر کا پیالہ پی لے۔ یہ دو ان کی پاس چیزیں تھیں، تو یا تو اپنی جان بچانا تھا، یا پھر اپنے اور عقائد پر جو ہے وہ سائڈ پہ، یا پھر عقائد کو پر قائم رہنا اور پھر سزا جو ہے وہ زہر کا پیالہ دینا۔ تو پھر کیا تھا؟ سقراط کا مقصد لوگوں کو اپنے ضمیر کی آزادی دینا تھا، اس میں سوالات پیدا کرنے کی ہمت پیدا کرنا تھا۔ اس نے لوگوں کو یہ سکھایا تھا کہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولیں اور اندھے یقین سے بچیں۔ جو بلائنڈنس ہے نا، آپ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، کسی کی اندھی تقلید کر لیتے ہیں، اس سے اس نے منع کیا تھا۔ اس کی تعلیمات کو حکومت نے اپنے لیے خطرہ سمجھا، کیونکہ سقراط کی فکر لوگوں کی بیداری کی طرف میل کرتا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ افلاطون نے بھی کہا تھا کہ وہ سسٹم جو کرٹیسزم جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی شارٹ کمنگ ضرور ہیں، لوپ ہول ضرور ہیں وہاں پہ، جو آپ کی کرٹیسزم کو وہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ عدالت نے سقراط پر الزام لگا کر ایسا موقع دیا کہ وہ اپنی تعلیمات سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر وہ اپنے خیالات سے پیچھے ہٹ جاتا اور حکومت کے مطابق چلتا تو اسے معافی مل سکتی تھی، اس کی جان جو ہے وہ بچ سکتی تھی، مگر سقراط نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی بجائے حکومت کے ساتھ جڑے رہنے کا، سچ کے ساتھ جو ہے وہ اور اصولوں پر جو ہے وہ جڑے رہنے کا عزم کیا۔ تو اس نے اس کا جو ہے وہ انتخاب کیا کہ میں جو ہے وہ زہر کا پیالہ جو ہے وہ اس لیے پیوں گا۔ کیوں نے انتخاب کیا تھا؟ اس نے اس لیے انتخاب کیا تھا کہ سقراط کا یہ فیصلہ کہ وہ زہر کا پیالہ پیے گا اس کے اصولوں پر مضبوطی اور عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ زہر نہ پیتا تو حقیقت میں وہ اپنی سچائی اور اصولوں کے لحاظ سے مر جاتا، یعنی کہ اپنی تعلیمات اور شخصیت کا انکار کر دیتا، اور اس طرح زہر نہ پیتا تو اس کی ضمیر اور اصولوں کے برابر ہوتا، اور اصولوں کی موت کے برابر ہوتا۔ تو وہ موت جو ہے وہ ضمیر کی جو موت جو ہے وہ نہیں مرنا چاہتا تھا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ جو ہے وہ ضمیر کو مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، سچ پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، حقیقت جانتے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ رد کر کے وہ اپنی جو ہے وہ ورلڈلی لائف پہ جب آپ دیکھیں گے تو وہ وہاں پہ سمجھوتے ہو جاتے ہیں۔ آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں یا ویسے آپ سوسائٹی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے لوگ اپنے اصولوں پر جو ہے وہ قائم نہیں رہتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں جیسے ہی کچھ تھوڑا سا دباؤ جو ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے نا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اصول پسند ہوتے ہیں، اور انہی کو ہی وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کبھی بھی کہ آپ سمجھے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا جو آپ کہیں کہ بس انہوں نے اپنے زندگی میں سمجھوتے کیے اور سمجھوتا ہونے کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ یاد نہیں کرتی۔ تاریخ صرف ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سچ کا مقابلہ جو ہے وہ دلیری سے کرتے ہیں۔ تو تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کسی بھی انداز میں دنیا کو بدلنے کی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں یا معاشرے میں کوئی نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے نظریات، اصولوں یا کارناموں کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے کچھ اہم اصول ہیں، تو وہ کن لوگوں کو یہ اصول ہم پڑھیں گے اور پھر ان لوگوں کو بھی پڑھیں گے کہ وہ کون سے ایسے لوگ تھے جنہیں آج بھی لوگ جو ہیں وہ یاد رکھتے ہیں۔ تو بنیادی جو ہے وہ اصول کیا ہیں کہ بنیادی اصولوں کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ جو اپنے اصولوں اور سچائی کی حفاظت کے لیے زندگی قربان کر دیتے ہیں، جیسے سقراط نے زہر کا پیالہ پی کر اپنے فلسفے اور تعلیمات کے لیے موت کو گلے لگایا۔ ایسے لوگ تاریخ میں بطور کردار یاد رکھے جاتے ہیں جو سچائی اور اصول کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اور دوسرے کون سے ہوتے ہیں؟ انقلاب اور تبدیلی جو ہے تبدیلی کے بانی ہوتے ہیں۔
تاریخ ان لوگوں کو بھی یاد رکھتی ہے جنہیں معاشرتی یا سیاسی انقلاب برپا کیے ہوں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بنانے میں ان کی کردار کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وہ رہنما جو نئی راہیں متعین کرتے ہیں یا عوام کو بہتر زندگی کی طرف گامزن کرتے ہیں، تاریخ ہمیشہ انہیں جو ہے وہ زندہ وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. علم و حکمت پھیلانے والے لوگ جو فلسفی ہوتے ہیں، جیسے سائنسدان آپ دیکھیں گے، عالم بھی تاریخ میں جگہ پاتے ہیں. جیسے آپ ابن سینا کو دیکھتے ہیں، جابر بن حیان کو دیکھتے ہیں، افلاطون کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے علم اور تحقیق کی دنیا میں عظیم خدمات سر انجام دیے اور انسانیت کو نئی سمت دکھاتے ہیں. وہ پھر آتے ہیں ہمارے پاس بہادری اور قربانی کی مثالیں. تاریخ ان لوگوں کو بھی یاد رکھتی ہے جنہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر بہادری اور قربانی کی مثالیں قائم کی. اس میں آپ دیکھیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے کربلا میں حق و باطل کے مارکے میں حق کے لیے اپنی جو ہے وہ جان دے دی اور کبھی اپنے اصولوں پر جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کیا. تو آج بھی امام حسین کو یاد رکھا جاتا ہے، اور کس طرح یاد رکھا جاتا ہے یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور کیسے یاد رکھا جاتا ہے ان کو. اور اس کے مقابلے میں جو یزید ہے ان کو کیسے جو ہے لوگ دیکھتے ہیں. تو کیا تھا کہ انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ امام حسین، اور خود تو شہید ہوئے وہاں پہ. جس طرح اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا سقراط نے، تو امام حسین نے بھی اپنی جانیں دے دی تھیں، لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. تو انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ وہ لوگ جو انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. جسے آپ دیکھیں گے کہ مدر ٹریسا جو تھی ہمارے پاس، ایدی صاحب ہیں، یا نیلسن منڈیلا ہیں. ایسے لوگ اپنے کردار اور انسان دوستی کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھے جاتے ہیں. تو تاریخ ان لوگوں کو یاد نہیں رکھتی. وہ لوگ جنہیں تاریخ یاد نہیں رکھتی وہ کون ہیں؟ جو اپنی زندگی میں خود غرضی، ظلم اور ناانصافی کے لیے گزارتے ہیں. یاد رکھا جانے کا شرف صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ علم کے میدان میں ہوں، قیادت میں ہوں، یا پھر انسانیت کی خدمت میں ہوں. آپ دیکھیں گے کتنی ڈکٹیٹرشپ آیا. آپ ہم کتنے کو جانتے ہیں؟ مسولینی کو جانتے ہوں گے آپ لوگ، ہٹلر کو جانتے ہوں گے، یا منگولیہ کے کچھ ہلاکو خان تھے، چنگیز خان تھے، جنہوں نے ظلم برپا کیے. آپ ان لوگوں کو اور کن لفظوں میں یاد رکھتے ہیں وہ بھی دیکھا جائے، کیونکہ انسان تو چاہتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ عزت دی جائے، عزت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ یاد رکھا جائے. تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے لوگ جو ہے وہ یاد. آج بھی دیکھیں نیلسن منڈیلا جو جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خلاف جب کھڑا ہوا تھا، تو اس نے اپنی پوری جو زندگی آپ دیکھیں گے اس کی کہ اس نے لگا دی تھی کہ اپنی پوری زندگی جو ہے اس نے جنگ لڑی. کیا کیسے؟ جب حکومت نے اس میں قید میں ڈال دیا تو اس نے آزادی اور اپنے اصولوں میں کسی بھی جو ہے وہ اصولوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا. اگرچہ اس نے 27 سال میں قید میں گزارے. 27 سال. ہمارے حکمران جو ہیں وہ 1 سال 2 سال تو بڑی دور کی بات ہے کہ وہ گزار دیں. لیکن آج بھی دیکھیں گے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ آج بھی اندر پڑا ہے، اور اس کو پاکستان کی آپ ہسٹری میں دیکھیں گے تو ایسے کمپرومائز کرنے والے بہت کم ملتے ہیں آپ کو. آپ دیکھیں گے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو قید میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، مجھے جو بھی ملنے آتا تھا وہاں پہ. آپ اس کی ایک بک میں آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں مجھے جو بھی لوگ ملنے آتے تھے نا، مجھے دیکھنے آتے تھے کہ کہیں ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا، اپنے اصولوں پر اس نے کمپرومائز کر لیا ہے نہیں کیا. وہ کہتا تھا میرے ساتھ جو وکلاء تھے نا وہ بھی میرے ساتھ نہیں تھے، وہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کھڑے تھے کہ وہ مجھے سزا سے جو ہے وہ بچانا چاہتے تھے. وہ آج بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ سب جو ہے وہ صرف مجھے یہ دیکھنے آتے تھے لوگ جو مجھ سے ملاقات کی وہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. تو اسی طرح آج بھی ایک دیکھیں گے آپ کی کس طرح جو ہے وہ میں عمران خان کی بات کروں گا کہ وہ اب بھی آج جیل میں پڑا ہے، اور وہ بھی کوئی کمپرومائز جو ہے وہ ابھی تک نہیں کر رہا. آپ دیکھیں گے اور شاید کرے بھی نہ کبھی بھی. تو آج بھی اس کو دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور میں پاکستان میں ہی جو ہے وہ رہ کر جو ہے وہ زندگی میں اپنے اصولوں کے خلاف جو ہے وہ نہیں جاؤں گا. اور غلامی کی زندگی جس طرح وہ بات کرتا ہے آج بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح غلامی کی زندگی، کیونکہ اس نے تو زندگی گزاری ہے پاکستان میں گزاری ہے، اس نے پوری دنیا دیکھی ہے. تو اس کو بات یہ اگر سمجھ آئی ہے تو اس کو ماننا چاہیے کہ وہ کون سی بات کرتا ہے، کہ وہ کون سی غلامی ہے جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور اس کی وہ آزادی چاہتا ہے. ادروائز وہ تو اپنی شاہانہ لائف گزار سکتا تھا، لیکن آج وہ قید میں کیوں پڑا ہے؟ یہ ہمارے لیے یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے.
تو اسی طرح جو ہے وہ نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں، مگر اس نے اپنے اصولوں پر قائم رہا اور نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد جاری رکھی۔ نتیجتاً آج جنوبی افریقہ میں آپ دیکھیں گے کہ قومی ہیرو اور آزادی کی علامت جو ہے وہ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ نیلسن منڈیلا کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں آپ کے پاس، اس پر بھی ایک پریشرائز ان کو بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جو ہے وہ بھی تھے، یہ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے حقوق اور مساوات کی اپنی جان لڑا دی۔ اس نے نسلی امتیاز کے خلاف ان کی تحریک پر پرامن تھی، ان کی تحریک جو ہے وہ بالکل پرامن تھی، اور ان کے پاس کئی مواقع آئے کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ظلم اور نسلی ناانصافی کے خلاف اپنی اور آواز جو ہے وہ بلند کی تھی۔ اور ان کا مشہور خطاب جو ہے اس کو جو آئی ہیو اے ڈریم، آج بھی امریکہ میں مساوات اور آزادی کی علامت ہے، اور انہیں ایک قوم جو ہے وہ ہیرو کے طور پر جو ہے وہ یاد۔ اسی طرح ابراہم لنکن کو دیکھیں گے آپ، تو وہ بھی ایک امریکہ میں غلامی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہا تھا۔ تو یہ کوئی غلامی کی جو جنگ تھی وہ آج سے جاری نہیں ہوئی، پاکستان کو آج پتہ چلا ہے کہ یہ غلامی کی جو ہے وہ خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی جاتی ہے اور ہم غلام ہیں، یہ ہمارے پاس آج کنسیپٹ آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ابراہم لنکن اور کنگ مارٹن لوتھر جو ہے وہ اس وقت کی بات کر رہے تھے، ہمارے پاس 100 سال سے پہلے اس کی بات کر رہے تھے وہ، اور اسی غلامی کی بات کر رہے تھے کہ ہم سیاہ فام لوگ ہیں اور ہمیں پورے حقوق دیے جائیں۔ تو یہ تو اس وقت کیا، اور ہمارے پاس ابھی کنسیپٹ آیا 10 سالوں میں، تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سا نظریہ ہے جو ہمیں جو ہے وہ کون سی یہ باتیں کرتا ہے۔ تو یہ کوئی چھپی ڈھکی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ تاریخ کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جو ہے ہم غلام قوم ابھی بھی ہیں، اور کس طرح ہمارے مائنڈ کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کور کر لیا ہے اس طریقے سے کہ آج ہم اس غلامی سے ہی نہیں نکل پا رہے، اور انہیں کو سب کو سپیریئر مانتے ہیں آج بھی۔ اسی طرح آپ چی گویرا کو دیکھ لیں آپ، جس نے جو ہے وہ یہ بھی لاطینی جو امریکہ کے غریب اور محنت کش طبقے سے جو ہے وہ تھا، اور اپنے حقوق پہ اس نے جو ہے وہ زندگی گزاری، اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ اس نے مزاحمت کی۔ اور امام حسین کا آپ کا واقعہ کیا تھا کہ امام حسین نے بھی یزید کی جو بیعت نہ کرتے ہوئے کربلا میں اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی، مگر اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کا یہ عمل پوری مسلم دنیا میں حق و باطل کی جنگ اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی سب سے بڑی مثال کے طور پر مانا جاتا ہے۔ ہر سال محرم میں مسلمان ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور اصولوں کی خاطر جان دینے کا سبق لیتے ہیں، اور یزید کو کبھی جو ہے وہ اس طرح یاد نہیں کیا جاتا، اور امام حسین جو ہے وہ تو قیامت تک جو ہے اس کو یاد کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ پرسنالٹیز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ تو یہ تمام جو شخصیات اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ جو لوگ اصولوں پر ڈٹے رہتے ہیں، قومیں انہیں ہمیشہ عزت، محبت اور احترام سے یاد رکھتی ہیں۔ ان کی قربانیاں وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہیں، اور ان کی جو مثالیں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنتی ہیں۔ اب تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔